एज वी ऑल नो, गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों पर झड़पें ऑन एंड ऑफ जारी थी। मीनवाइल पाक फौज फितना ख्वारिज फितना हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रखे हुए थी। आज भी मोहम्मद में कामयाब कार्रवाई करते हुए 45 से 50 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। मीनवाइल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर के अभी मजीद 24 घंटे बाकी हैं। क्या ये सस्टेन कर पाएगी और किसी मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ बात और सूरत हाल जाएगी, या फिर ये सीज फायर महज एक टाइम बाइंग टैक्टिक है ताकि किसी घिनौनी साजिश को सर अंजाम दिया जा सके? इस पर सलीम बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हुई थी। एक इंतहा पसंद जमात की जानिब से लाहौर के बेशतर इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे और एहतजाज किए जा रहे थे, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर समेत 5 अफराद उनकी जान चली गई है। क्या मकासद थे, क्या हासिल हुआ, क्यों किया गया ये सब, पसे पर्दा क्या कहानी है, बुखारी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट सियासी सूरत हाल पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ये गिला कर रहे हैं कि उनको खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि बानी तहरीक इंसाफ ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनको पैरोल पर रिहा कर दिया जाए तो वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर देंगे। इन तमाम इश्यूज पर डिटेल बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। बुखारी साहब, अभी सीज फायर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजीद 24 घंटे बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन करेगी और संजीदा एफर्ट थी, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये खदशा लाहक है कि ये सीज फायर महज एक टाइम बाइंग टैक्टिक थी? ठीक है, पहली बात तो यह है कि जंगबंदी अगर मुस्तकिल हो जाती है या मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेती है तो अफगानिस्तान के हक में बेहतर होगा जी। यानी मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि अगर वो बिहेव नहीं करेंगे, अगर वो हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं अब उनको। ये तो मेरे ख्याल से रिजॉल्व अब हुकूमत ने कर लिया है। हुकूमत ने भी और अस्करी क़यादत हमारी ने भी मिल बैठ के, बहुत हो गया ना, 40 साल से हम ब्लीड कर रहे हैं। मैं ये तफसील में बाद में बयान करूंगा। मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा वक्त था जब कालदम तंजीमें दुनिया भर की जो है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने कालदम करार दिया, जिन्हें अमेरिका ने टेररिस्ट करार दिया, कभी ये अफगानिस्तान में नहीं होती थी। अफगानिस्तान तो उनके लिए सेफ हेवन्स, ये इस्तेलाह मैंने और आपने थोड़ी ईजाद की थी जी। ये तो यूनाइटेड नेशन के अंदर वहाँ की हुकूमतों ने और पूरे वेस्ट ने कहा कि दिस इज़ ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम कह रहे हैं तो हम उस सच को रीनरेट कर रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते बस कर दे, अब एनफ इज एनफ। हम ही तो आपके इस खित्ते में दोस्त रह गए हैं जी, हम ही से आपने मत्था लगा लिया, तो अब जाएंगे कहाँ? बिल्कुल वज़ीर बुखारी साहब, आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के बाद अफगानिस्तान जो है वो मजीद आइसोलेट हो जाएगा पूरी दुनिया में? देखिए, आइसोलेट तो वो पहले ही हैं जी, बिल्कुल। अभी तक इस रजीम को मतलब सिवाय 1 या 2 के, जिनमें सऊदी अरेबिया शामिल है शायद, और किसी ने तस्लीम नहीं किया है। तो अभी तो उनकी अपनी हुकूमत को लेजिटिमेसी चाहिए जी, हत्ता कि हमने भी नहीं किया है। और दो हमारी एम्बेसी वहाँ मौजूद है जो कि पहले से थी, लेकिन अभी उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी जो है उसको साबित करना है। हैविंग सेड दैट, ये मैंने जैसे कह दिया कि ये जंगबंदी अगर मुस्तकिल होती है तो इससे अफगानिस्तान का फ़ायदा होगा। और हम उनसे कोई ऐसे मुतालबात नहीं कर रहे हैं जो उनके कौमी मुफाद के ख़िलाफ़ हों। हम जो मुतालबात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को वहाँ से ख़त्म कर दें, खुद काबुल गवर्नमेंट के हक़ में है। इसलिए कि दाइश और TTP और दीगर बहुत सारी जमातें अगर वहाँ मौजूद रहेंगी तो एक दिन काबुल गवर्नमेंट के लिए भी खतरा बनेगी जी। बुखारी साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बातों से और ISPR के जो बयानात हमारे सामने है, मौक़िफ़ बहुत ही क्लियर और वाज़ेह है कि पाकिस्तान सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर सिर्फ एक बुनियाद पर करेगा कि अगर अफगानिस्तान इस बात पर आमादा हो जाता है कि मजीद सेफ हेवन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि TTP के जो लिंक्स हैं अफगान तालिबान के साथ वो बहुत गहरे हैं। आपको लगता है कि इस इशू पर अगेन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात उनकी सुनी जाएगी? तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। एनफ इज़ एनफ, मतलब है उस तरफ इशारा उन्होंने किया है। और वो कहते हैं कि अगर आपका ख्याल ये है कि आप ये वक्त गेन करके 48 घंटे का और कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएंगे या कोई और वतीरा इख्तियार करेंगे तो इस गलत फहमी में आप मत रहिए। अगर आपने बिहेव ना किया तो मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि इट मीन्स पाकिस्तान विल पनिश देम। ठीक है जी। अब जो आपने कहा कि लिंकेज उनके मौजूद हैं, उसकी तफसील थोड़ी सी बयान करने की ज़रूरत भी है। और मैंने पहले शुरू में कहा भी था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जो कुछ हो रहा है इस हवाले से उस पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी के बावजूद मकामी तौर पर फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं जी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महमद के अंदर जो होने वाला ऑपरेशन था उसमें 40-45 नहीं बल्कि 50 के करीब दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है। और ये सारे ऑपरेशन जो है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इंटेलिजेंस बेस्ड है जी।
ٹھیک ہے. لہذا پرسائز اٹیک ہو رہے ہیں, کسی سویلین پاپولیشن کو اٹیک نہیں کیا جا رہا, حتیٰ کہ جو ہم نے آپریشن افغانستان کے اندر جا کے کیے ہیں کابل اور قندھار میں, وہ بھی پرسائز ٹارگٹس جو ہیں وہ ہم نے ہٹ کیے ہیں, کوئی سویلین کیجلٹی اس میں نہیں ہوئی ہے. آگے چلیے جناب. اس سے قبل جو کچھ ہوا اس آپریشن سے پہلے, وزیرستان کے علاقے سپن وام میں ایک آپریشن کے دوران 18 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا. جنوبی وزیرستان میں 8 دہشت گرد ہلاک کیے گئے. میں آپ کو پچھلے 24 گھنٹے کی واردات بتا رہا ہوں. اچھا جی, بنو میں ایک آپریشن میں 8 جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی جہنم حاصل کیا گیا. تو جو ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا تھا, جو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایگری کیا تھا, ایکشن پلان اور نو ایکشن پلان, نو ٹالرنس, زیرو ٹالرنس فار دیز ٹیررسٹ اینی ویئر ان پاکستان, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ریزالو میں کہیں کمی نہیں آئی ہے بلکہ تیزی آئی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. وہ یہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ افغان حکومت نے ان ٹیررسٹ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. وہ وہاں اسلحے کا حصول بھی کر رہے ہیں, وہاں انہیں فارن فنڈنگ بھی آ رہی ہے, وہاں انہیں ان کے نزدیک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات افغان حکومت کو اب سمجھ لینی چاہیے. ہم تو افغان حکومت اب کہتے نہیں, ہم تو کہتے ہیں افغان رجیم. افغان رجیم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کابل کو اور افغانستان کو اب دہشت گردوں کے لیے سیف ہیونز نہیں بننے دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے جناب. اب آ جائیں اقوام متحدہ کی طرف. اقوام متحدہ میں ایک 36ویں رپورٹ پیش کی ہے وہاں کی, جو فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا اس نے. جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے اس کے بعد مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ہمیں اپنا یہ بیانیہ کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے کہیں جا کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. لیجیٹیمائز ہو جاتی ہیں پاکستان جو کر رہا ہے کارروائی. ایبسلیوٹلی. یہ لیجیٹیمائز کیوں ہے؟ یہ رپورٹ پیش ہوئی تھی 24 جولائی کو. اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور پورا پول کھول کے رکھ دیا انہوں نے افغان رجیم کا بھی, اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کے بعد پھر کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. میں چند چیدہ پوائنٹ اگر آپ اجازت دیں گی تو وہ میں آپ کو بیان کروں. افغانستان کے حکام دہشت گرد گروہوں بشمول القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہیں. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے یہ دہشت گرد وسطی ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے, صرف ہمارے لیے نہیں ہے. اور یہ کیا کون رہا ہے؟ یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ. دوسری ہے افغانستان میں القاعدہ کی موجودگی کا تعلق زیادہ تر عرب نژاد جنگجوؤں سے ہے. یہ وہی جنگجو ہیں جنہوں نے ماضی میں طالبان کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی سوویت یونین کے خلاف. ان کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جنگجو افغانستان کے 6 صوبوں غزنی, ہلمز, قندھار, کنڑ, ارزگان اور زابل میں پھیلے ہوئے ہیں, اور وہاں کھلم کھلا وہ آپریٹ کرتے ہیں, مشقیں بھی کرتے ہیں, ٹریننگ بھی کرتے ہیں, اسلحے کی نمائش بھی کرتے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ 3 نئے تربیتی مراکز میں القاعدہ اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے. یونائیٹڈ نیشن کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہماری زبان نہیں بول رہے. وہ آگے ہے جی کہ ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو ہیں موجود ہیں. فتنہ الخوارج کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل ہے. حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے کہ ان کے پاس ایسا اسلحہ بھی ہے جو پاکستان کے مسلح افواج کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ نیٹو فورسز چھوڑا, سوویت یونین نے جو چھوڑا. دو پوائنٹ اور رہ گئے جی کہ گزشتہ سال سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اقوام متحدہ داعش, القاعدہ اور ٹی ٹی پی سے متعلق جائزہ رپورٹ میں بھی فتنہ الخوارج کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی افغانستان کا سب سے بڑا دہشت گرد گروپ قرار دیا گیا تھا. ناٹ ان دس رپورٹ, ایون ان دا پاسٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جسے افغان طالبان اور القاعدہ دہشت گرد نیٹ ورک کے دھڑوں کی جانب سے آپریشنل اور لاجسٹک سپورٹ حاصل ہے. جی آپ مجھے بتائیے اس رپورٹ کی فائنڈنگ کے بعد پاکستان کو اپنا موقف کہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ بخار صاحب, پہلے پاکستان کا یہ ایشو رہا, ہمیشہ سے یہ شکایت رہی کہ سیف ہیون پرووائڈ کی جا رہی ہے, لیکن اب جس طرح سے پاکستان ان کے ہر حملے کو ناکام بنا رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان ان گروپس کو استعمال کر کے, کیونکہ فوجی محاذ پر وہ پاکستان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, تو ان دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کر کے پراپرلی باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر دہشت گردی میں شامل ہو جائے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو تجربے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں نا جی. میں نے ایران کی جو وار ہے, گلف وار عراق کے ساتھ, وہ میں نے لائیو کور کی ہوئی ہے. اس وقت میں مسلم اخبار میں ہوتا تھا تب, اور بڑی 8 کالم کی ہیڈ لائنز بھی چھپی تھی. سو مجھے یہ فیل ہے کہ یہ جنگ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کا, داعش کا اور افغان رجیم کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو تو ایک طرف رکھیے آپ. یہ جو ہمارے بدترین دشمن کے ساتھ فلرٹیشن ہو رہی ہے آج کل,
امیر متقی صاحب جو ہیں وہ جا کے تشریف رکھتے ہیں دلی کے اندر، اور جو وہ جو شنکر صاحب جو ہیں وزیر خارجہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور اجیت دوول کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہمارے لیے اب یہ ڈبل ایج ویپن ہے. ایک ہمارے ملک میں دہشت گردی کرا رہے ہیں، دوسرا ہمارے بدترین دشمن کے ساتھ مل کے سوشل میڈیا پر اور بھارتی میڈیا کے اوپر جعلی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ایسی گھٹیا حرکات کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس روسی ٹینک وہ A55 جو ہے ہی نہیں جی، جس کی وہ ویڈیو اپنا ہی ٹینک جو ہے جو روسی چھوڑ کے گئے تھے اس کو دکھا کے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے یہ ٹینک قبضے میں لیا ہے. او بابا ہماری فوج کے تو آپ میلوں قریب نہیں آئے ہیں، آپ تو صرف گولیوں کی آواز سن کے آگے آگے بھاگتے رہے ہیں. اتنی ویڈیوز ہیں. مجھے تو ویسے شرم بھی آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ بڑے دل گردے کے لوگ ہیں، بڑے بہادر، بڑے جنگجو ہیں، جس طرح میں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح ان کی دڑکے پنجابی زبان میں کہتے ہیں جو لگتی ہوئی دیکھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بس رحم کرے ان کے اوپر. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ مزید محبت نہیں بڑھائی جا سکتی unless they behave. جی، پہلے ہم نے واگا کے ذریعے ہونے والی ٹرانزٹ ٹریڈ تھی اس کو بند کیا، آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. سب سے بڑا سورس ان کو جو تھا وہ تھا کراچی سے افغان ٹرانزٹ، جو ایریل اور بحری جہازوں سے آتی تھی. پابندی لگا دی ہم نے. جی، کنٹینر کے کنٹینر کی یہی بات کر رہے تھے. جی، میں شوکت یوسف سے یہی بات کر رہے تھے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ یہ ٹریڈ روکتے تھے. اور بخار صاحب، آئی واز واچنگ دا ویڈیوز کہ جہاں پر افغان شہری صرف 1-2 دن کے ٹریڈ بند ہونے سے وہ ترلوں پر آئے ہوئے تھے کہ ٹریڈ کھول دیں، ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے وہ ہوتا یہ ہے کہ جب قیادت گراؤنڈ ریالٹی سے کٹ جاتی ہے، جب وہ اپنے احسان کرنے والے کو بھول جاتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجیے، ایک امریکہ سے بڑی قوت کوئی ہے، نیٹو سے بڑی کوئی فورسز ہیں. ہم نے سلالہ کا روٹ صرف 1 ہفتے کے لیے بند کیا تھا، چیخیں نکل گئی تھی امریکنز کی اور نیٹو کی، ترلوں پر اتر آئے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا یہ سڑک جو ہم نے خراب کی ہے اپنی کنٹینر لے جا کے، یہ ہم ساری آپ کو دوبارہ بنا دیتے ہیں، خدا کے لیے روٹ کھول دیں. ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں چند دنوں کے لیے بارڈر بند ہوا تھا تو کیا ہوا تھا کہ جی ہمارے پھل گل سڑ گئے ہیں جی، ہماری تباہی ہو گئی ہے جی، اللہ کے واسطے کھول دیں جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا تو ان کو اب ملنی ہے. اس کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت ہوگی. جی، اب آ جائیے جناب آپ کے فیورٹ بانی جو ہے، جی انہوں نے ایک بیان داغ دیا، ذرا بتا دیں آپ ناظرین کو تاکہ میں جی. بانی تحریک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پیرول پہ اگر رہا کر دیں تو میں افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ فوراً حل کرا دوں گا. خاصا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر واقعی کیپیسٹی ہے جیسا وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اگر رہا ہو کے یہ مسئلہ حل کرانے جائیں گے تو افغانستان کی اتنی مدد کریں گے کہ جو اس وقت ہم نے نکیل ان کو ڈالی ہوئی ہے وہ ہمارے خلاف ان کو اتنا پرقوت بنا کے کھڑا کر دیں گے. ارے بھائی خدا کے لیے، یہ وہی تو طالبان ہے نا جن کے بارے میں آپ کا نام طالبان خان پڑا تھا. یہ وہی طالبان ہے نا جو آپ کے دور حکومت میں بھی جب آپ پرائم منسٹر تھے باز نہیں آئے تھے. KPK میں آپ کی حکومت تھی جب APS ہوا تھا، کنہوں نے کیا تھا؟ باگرام سے لوگ آئے تھے. کون آئے تھے؟ مخیر صاحب انہی کے دور میں شاید گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے اصطلاح بھی جو ہے وہ استعمال ہونے لگی تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کی کوئی ڈسٹنکشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اب گڈ طالبان ہو یا بیڈ طالبان ہو، ہمارے لیے وہ اب دشمن ہے ایز آف ٹوڈے. کل کو وہ بہیو کریں، ساری اپنی بدتیں چھوڑ دیں اور انسانوں کی طرح بہیو کریں تو شاید پھر ہمارے بھائی بن جائیں. ہم تو بڑے دل کے لوگ ہیں نا، ہم نے تو معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی یہ بدتیں جاری رکھتے ہیں، اگر وہ اپنا رویہ درست نہیں کرتے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھارت بچانے کے لیے آئے گا، مجھے تو اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ صرف چند مہینے پہلے جو درگت ہم نے بنائی تھی ہندوستان کی وہ بھی بھول گئے. وہ جی بخاری صاحب، ریسنٹلی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ کسی ایک پر بھی اٹیک ہوگا تو وہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے کوئی چپ سادے ہوئے. یہ اب آپ نے نا میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. میرے خیال سے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں سے تپانا ہوتا ہے اور کیسے پرووک کرنا ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس معاہدے کی ایک شک نے پاکستانیوں کو خوش کر دیا تھا. جی بالکل. اور وہ شک یہ تھی کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو ہم سمجھیں گے ہم پر ہوا ہے، اگر ہم پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب سمجھے گا کہ حملہ ہم پر ہوا ہے. لیکن میرے لیے اس سے زیادہ شاکنگ خبر کوئی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح افغانستان نے ہم پر حملے کیے ہیں، اس کے جواب میں ایک پریس سٹیٹمنٹ آیا تھا فارن آفس کا سعودی عرب کا کہ ہم دونوں پارٹیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تحمل سے کام لیں. اگر اس دفاعی معاہدہ کا مقصد یہ تھا تو پھر وہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. میرے خیال سے
اس پر میں مزید کامنٹ کروں گا تو بات جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے گی. ہمیں اس سے زیادہ کی توقعات ہیں. اگر ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم نے حرمین شریفین کا تحفظ کرنا ہے اور وہاں جو بھی حکومت ہے یا حکمران ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام, ہم ان کے لیے اپنی جانیں بھی دیں گے, تو ہماری بھی کوئی توقعات تو ہو سکتی ہے نا. جی صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کو کافی شوق ہے جنگیں ختم کروانے کا, امن کروانے کا. وہ کہہ بھی رہے تھے کہ وہ واپس آ کر اس ایشو کو دیکھیں گے. ویسے ان کی طرف سے آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ کیا جائے؟ دیکھیے, اگر تو میں غزہ کے ماڈل کو سامنے رکھوں تو وہ پہلے مسلمانوں کی تباہی ہونے دیں گے, اور جب وہ بالکل سسکیاں لے رہے ہوں گے تو پھر ان کو امن بھی یاد آ جاتا ہے اور جنگ بندی بھی یاد آ جاتی ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے یوکرین میں کیا ہو رہا ہے. اتنے سالوں سے جنگیں کہاں تھا امریکہ, اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی آئے ہوئے سال ہونے والا ہے. کیا ہوا؟ وہ جنگ تو نہیں بند ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں وہ جنگ بند کروا دیتے ہیں. میں اس کی مثالیں اگر آپ کو اب دینے بیٹھوں گا تو پورا وقت گزر جائے گا. لیکن امریکہ is served by its own interest. That's it. They are nobody's friend. لیکن بخاری صاحب ان کا انٹرسٹ ہے بھی یہاں پر. بگرام ایئر بیس کی بات ہوئی, پھر یہ بھی بات ہوئی کہ دونوں مل کر دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں گے, لیکن کوئی پریکٹیکل سٹیپس تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ باگرام کے اوپر افغان رجیم کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا تھا کہ ہم اب افغانستان کی سرزمین کسی کو نہیں دیں گے. جی, اگر کسی کا خیال ہے یہ کہ وہ باگرام ایئرپورٹ ہم لے دیں گے انہیں, تو میرے خیال سے دیٹ از اے مس نومر. ہم تو اپنے معاملات پہلے سیٹ کریں گے نا, ہم کسی کے لیے کیا لے کے دیں گے؟ ہماری تو اپنی سرحدیں غیر محفوظ ہیں نا, ہمیں تو پہلے ان کو محفوظ بنانا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب جلدی میں نہیں ہیں, وہ جلدی مسلمانوں کے معاملات جلدی حل نہیں کراتے. وہ 10 سال تک چلی گلف وار کے نہیں, ایران اور عراق کے بیچ کچھ کیا تھا انہوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ, دوسری جنگ لگی ایران کے ساتھ اسرائیل کی, تو کس کا ساتھ دیا انہوں نے؟ اسرائیل کا. F-35 جو ہیں کس نے اڑائے, کس نے 29 گھنٹے کی فلائٹ کروائی اور ایران کے نیوکلیر انسٹالیشن کو نشانہ بنایا؟ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ تاریخ کے پنوں پہ لکھا گیا ہے. یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ کتنا کامیاب ہوا تھا وہ آپریشن ان کا جو ہے. بخاری صاحب, ہمارا ویسٹرن بارڈر اس ٹائم وہاں جو کلیشز ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ فل ایکٹیو ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ کافی تھریٹس ہیں, اور وہ شاید ان کے لیے تو اس سے سنہری موقع کوئی ہوگا ہی نہیں کہ پاکستان ویسٹرن بارڈر کی طرف سے ولنریبل ہے. تو کیا تینوں فرنٹس پر اگر اٹیک ہوتا ہے پاکستان پر, کیا پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی, اتنی صلاحیت ہے کہ تینوں فرنٹس پر ایٹ ونس جو ہے وہ ہم کاؤنٹر کر سکیں؟ ایبسلیوٹلی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایمانداری سے تو ہم ان تینوں فرنٹ کے اوپر آلریڈی وار لڑ رہے ہیں. جی, مئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. ہندوستان کو ہم نے دندان شکن جواب نہ دیا ہوتا اگر, تو اس نے کوئی باز تھوڑی آنا تھا. اب وہ کیا کر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ مینو تو پڑنی ہے مار, جس طرح پہلے پڑی تھی, لہٰذا میں ان کو پروکسیز کے تھرو اور ان کے دوسرے پڑوسی ملکوں کے تھرو بلیڈ کرانے کی کوشش کروں. انہوں نے چاہ بہار کے اندر جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ ایران کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے تھی نا, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. وہ تو قدرت نے ایسا تماشا لگا دیا ہے کہ اب وہاں ان کی دال گلتی نظر نہیں آتی. تو ہمارے ہر دشمن کو, یا جس سے بھی ہماری دشمنی بن رہی ہے, اس کو وہ سپورٹ کرے گا, اس کو وہ لاجسٹک سپورٹ دے گا, فائنینشیل سپورٹ دے گا, اسلحہ دے گا, تربیت دے گا, دنیا جہان میں ان کو ٹریولنگ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا. یہ تو اس کی پرانی بدعت ہے, یہ تو انڈینز آر نون فار اٹ. ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو سپانسر کرنے کی ذمہ داری تو اب انٹرنیشنلی اسٹیبلشڈ ہے. بالکل. انہوں نے جس طریقے سے سکھ خالصتان موومنٹ کے سکھ لیڈر کا قتل کیا, جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا وہ جو اپنے پیس فار سکھ فار پیس موومنٹ جو ہے اس کے اوپر, جس طرح انہوں نے آسٹریلیا میں کارروائی کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے برطانیہ میں کارروائی کرنے کی کوشش کی, وہ ایکسپوزڈ ہیں. اب ہندوستان کے لیے اب ہمیں زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اب پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل ٹیررزم کے ذمہ دار ہیں. بالکل, جس طرح سے آئسولیٹ ہو رہے ہیں وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان مہاجرین کا انخلا کتنا ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیے, ہم پہلے بھی اس کے بارے میں سیریس تھے. جی, پہلے بھی ہمارے پاس irrefutable ثبوت ہیں کہ یہ جو مقامی طالبان رہ رہے ہیں in the garb of Afghan refugees or even otherwise, they are instrumental to support and provide logistic support to all these elements جو باہر سے بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتے ہیں. تو ان سے ہمیں خیر کی تو کوئی توقع نہیں. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.